आज मैं आपको बड़ा ही यूं समझिए कि इश्क रसूल से भरा हुआ और सबक आमोज वाकया सुनाऊंगा। दो तीन बातें उसमें हमें एक ही वाकये में सीखने को मिल जाएंगी। ये वाकया अबू अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत ही प्यारा एक वाकया है जो इश्क भरा भी है और सबक आमोज भी है। पहले आप इस वाकया को सुने। आज मैं आपको बड़ा ही यूं समझिए कि इश्क रसूल से भरा हुआ और सबक आमोज वाकया सुनाऊंगा। दो तीन बातें उसमें हमें एक ही वाकये में सीखने को मिल जाएंगी। ये वाकया अबू अब्दुल्ला अर्रसा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपनी किताब तोहफा में तहरीर फरमाया। माजरा ये था कि एक शख्स जो था वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बड़ी मोहब्बत करता था, इबादत गुजार भी था, नेक भी था और साबिर भी था, सब्र करने वाला भी था, गरीब भी था। एक दिन रात को उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बच्चे रो रहे हैं। बच्चों से पूछा, मेरे बच्चों क्यों रो रहे हो? तो बच्चों ने कहा कि खाना नहीं खाया है और हम भूखे हैं और भूख के मारे रो रहे हैं। यानी गुर्बत का ये आलम था कि वो रात घर वालों ने फाके में गुजारी थी। मगर इश्क रसूल का आलम देखें, अल्लाह पर भरोसे का आलम देखें कि उसने शिकवा शिकायत शुरू नहीं कर दी, बाहर निकलकर हाथ फैलाना शुरू नहीं किया। उसने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, ऐसा करते हैं, हम भूखे ज़रूर हैं, आओ मिलकर अपने आका व मौला जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं। क्योंकि जब बंदा दुरूद पाक पढ़ता है तो उसकी परेशानियां दूर हो जाती हैं, उसकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। सोचे कैसा घर होगा जहाँ सारे भूखे हैं मगर शिकवा नहीं है, सब सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद पढ़ रहे हैं। शायर कहते हैं ना, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, पुकारे तो सही ना, दिल से याद तो करे उन्हें। फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से पुकारा उन्होंने। दरूद पढ़ते रहे, पढ़ते पढ़ते आंख लग गई, आंखें बद हुई मगर किस्मत जाग उठी। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फला फला शख्स के पास जाओ, उसको कहना कि जो तुम्हें अल्लाह ने माल दिया है उसमें से मेरी मदद करो, और सुनो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तुम्हें सलाम कहा और फरमाया जो तुम्हारे लिए दुआ थी ना वो कबूल हो गई है। ये शख्स उठा और उठने के बाद जब उसने नाम पर गौर किया तो पता चला वो तो हमारे इलाके का बहुत मालदार शख्स है, मगर वो तो मुसलमान नहीं है, मजूसी है। मजूसी कहते हैं आग की पूजा करने वाले को, कहते वो तो आग के पुजारी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम उसके पास क्यों भेजेंगे और अपना सलाम भी दे रहे हैं। टेंशन के, ऐसा हो नहीं सकता, लगता मैंने सही नहीं सुना, फिर सो गया। अब ख्वाब में फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, दोबारा यही हुक्म दिया कि उसी के पास जाओ, मेरा सलाम भी देना, कहना तुम्हारे बारे में दुआ कबूल हो गई है और कहना अल्लाह ने जो माल दिया उसमें से मेरी मदद करो। अब उठने के बाद सोचने लगा कि रिवायतों में यही आता है कि जिसने सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा उसने प्यारे आका ही को ख्वाब में देखा। नबी पाक की शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। तो अब ये चला गया उस मजूसी के पास। वो मजूसी अपने कारोबारी लोगों के साथ बैठा था, बहुत बड़ा उसका महल था, बड़ा बिजनेस था उसका। उसने जाकर कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, कुछ पैगाम देना है। तो कहा कहो, का नहीं अकेले में देना है। वो अकेले में बैठ गया, कहा मैं मुसलमान हूं और हमारे आका हमारे नबी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सलाम दिया है और फरमाया है कि तुम्हारे बारे में जो दुआ है वो कबूल हो गई है और मैं गरीब हूँ, परेशान हूँ। नबी पाक ने ये भी फरमाया कि आप मेरी मदद करेंगे। मजूसी कहता तुम मुझे जानते हो, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे नबी को अपना नबी भी नहीं मानता हूँ, मेरे बारे में ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे बारे में कैसे ऐसे सलाम आ सकता है? तो वो कहता है मैंने ख्वाब में यही देखा है और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारे बारे में ही फरमाया। अच्छा। वो मजूसी कहता है फिर चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ा, अंदर कमरे में ले गए। कमरे में जाकर कहता है मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़कर मुसलमान होता हूँ। कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर उसने क्या किया, अपने बच्चों को बुलाया, अपनी बेटी और अपने बेटे को बुलाया। कहता है देखो मैं मुसलमान हो गया हूं, अगर तुम कलमा पढ़ते हो तो ठीक है, वरना तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। बच्चे कहते हैं बाबा जान आप मुसलमान हो गए तो ठीक है, फिर हम भी मुसलमान होते। कलमा पढ़ के बच्चे मुसलमान हो गए। अब वो नीचे उतरा, कारोबारी लोग बैठे थे, सबको कहता है सुनो मैं मुसलमान हो गया हूं, तुम में से जो जो मुसलमान होता है उसका मेरा जो भी लेन देन है मेरी तरफ से माफ।
اگر مسلمان نہیں ہوتے ہو، اسلام نہیں لاتے، تو جو میرے پیسے دینے دے دو، لینے لے لو، آج سے تمہارا میرا کاروبار ختم۔ اچھا وہ جو بندہ پیغام لایا وہ حیران پریشان، کہتے مجھے تو بتائیں معاملہ کیا ہے، میں تو صرف سلام پہنچایا، آپ بھی مسلمان، بچے بھی ہو گئے، آپ کے دوست بھی مسلمان۔ اچھا اس وقت اس بڑے مجمع بھی کئی لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا جو تاجران تھے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں ماجرا سناتا ہوں، بات کیا ہے؟ کہتا بات یہ ہے کہ جو میرے بیٹا اور بیٹی سے تمہاری ملاقات ہوئی نا، جو بھی مسلمان ہوئے ہیں، ہم مجوسی تھے اور مجوسیوں کے مذہب میں بیٹے اور بیٹی کی شادی یعنی بھائی بہن کی شادی ہو سکتی ہے۔ میں نے پچھلے ہی ہفتے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی، پورے شہر کو بلایا، طرح طرح کے کھانے پکائے۔ جب شادی سے فارغ ہوا اور اپنے کمرے میں لیٹا تو مجھے اپنے گھر کے برابر کے گھر سے رونے کی آواز آئی۔ میں نے کان لگایا تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بچیاں اپنی ماں سے کہہ رہی کہ امی ہم آل رسول ہیں، مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں، ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، پورے شہر کو بلایا، ہمیں نہیں بلایا، ہم آج بھوکے ہیں، اس کے گھر میں طرح طرح کے کھانے بنے، اس کے کھانے کی خوشبو ہمیں تنگ کرتی رہی مگر اس نے ہمیں کھانا نہیں بھیجایا، ہمارے پڑوسی نے اچھا نہیں کیا ہمارے ساتھ۔ وہ کہتا ہے میں بے قرار ہو گیا کہ میرے پڑوس میں بچیاں بھوکی ہیں اور میں نے پورے شہر کو کھانا کھلایا، ٹھیک ہے میں مسلمان نہیں مگر یہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد سے ہیں۔ اس نے طرح طرح کے کھانے پیک کروائے، کچھ تحفے اور لیے اور ان کے گھر پر پہنچا دیے۔ پھر آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا اور اب کان لگایا کہ اب کیا بات ہو رہی ہے۔ تو والدہ کہتی دیکھو پڑوسی نے کھانا بھی بھجا دیا ہے، تحفے بھی بھجوائے ہیں، اب چلو کھانا کھا لو۔ تو بیٹیاں کہتی ہیں امی جان ہم کیسے کھانا کھا لیں، یہ تو مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم کے گھر سے کھانا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ تو ایک بہن کہتی ہے باجی کیوں نہ ہم اس پڑوسی کو اچھی اچھی دعائیں دیں۔ اب ان سب بچیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت نصیب فرما، یا اللہ اگر یہ ایمان لے آئے تو قیامت کے دن ہمارے نانا جان کی سے شفاعت بھی نصیب فرما۔ یہ دعائیں کرتے رہیں اور میں سنتا رہا۔ مجوسی کہتا ہے میں سوچتا رہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، مگر آج تم یہ پیغام لے کر آئے ہو، تمہارے نبی نے مجھے سلام بھی دیا اور یہ پیغام بھی دیا کہ دعا قبول ہو گئی، تو میں سمجھ گیا ان بچیوں کی دعا لگ گئی ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ اسلام حق ہے، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سنو ہمارے یہاں بیٹے بیٹی کی شادی ہوتی ہے مگر اسلام میں نہیں ہوتی ہے۔ اس نے بیٹے اور بیٹی کے درمیان جدائی کر دی اور کہا کہ میں نے 50% اپنی جو وہ تھی جائیداد تھی اپنے بچوں کے نام پہ کی تھی، 50% میرے پاس باقی ہے، اب یہ 50% جائیداد میں تمہارے نام کرتا ہوں، جاؤ اور اپنی زندگی عیش سے گزارو۔ اب وہ دیوانہ جس کے گھر میں رات فاقہ تھا اس نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا، درود پاک کی کثرت کی، اگلے دن وہ امیر و کبیر ہو گیا، اس کی مشکل آسان ہو گئی۔ اور پھر سیکھنے کو کیا ملا کہ آل رسول کی خدمت کی تو اللہ نے اس مجوسی کو ایمان بھی عطا کر دیا، اور سبحان اللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے نبی پاک کی شفاعت بھی اسے نصیب ہو جائے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں ہم بھی پریشانیوں میں آ جاتے ہیں، زندگی میں ہمیں بھی مشکلیں آ جاتی ہیں، بعض اوقات پیسوں کی کمی، بعض اوقات کاروبار کی مشکل، بعض اوقات فیملی پرابلم۔ کسی سے بات نہ کیا کریں، کسی کے آگے ہمیں ذکر نہیں کرنا، کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں سے مانگنے نکل پڑتے ہیں، خودداری یہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ساری زندگی دینے والا بنانا، کبھی مانگنے والا نہ بنا، اور کبھی نوبت آ جائے نا تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ زندگی کا یہ اصول بنا، مشکل ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فریاد کریں، انشاءاللہ وہاں سے کرم ہوگا، نگاہ رحمت ہوگی۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہم دنیا والوں سے کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں عرض نہیں کرتے ہیں۔ اور سچی بات بتاؤں، یہ بھی ایک تجربے کی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، شاید آپ کو کام آئے۔ دنیا والوں کو جب اپنا درد بتاتے ہیں نا، اپنی مشکل بتاتے ہیں، اپنی پریشانی بتاتے ہیں، سب نہیں مگر اکثر آپ کا پیچھے سے مزے لیتے ہیں،
ہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں، آئے تھا میرے پاس، اس کا یہ پرابلم ہے، مجھ سے مانگنے آیا تھا، دیتے کوئی نہیں ہے، مگر پیچھے ہماری درد کی ہنسی اڑاتے ہیں، ہمارے پرابلم کو انجوائے کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا یہ مسئلہ تھا، آیا تھا میرے پاس۔ کیوں بتائیں کسی کو بھائی؟ کیا خوبصورت شعر ہے نا نعت کا، دنیا والے تو درد دیتے ہیں، دنیا والے تو زخم دیتے ہیں، زخمی دل کی دوا مدینہ ہے، درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ ہمیں اپنے آقا سے عرض کریں، وہ ہے نا، کرم کرنے کے لیے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی اور سے بات کرنے کی؟ تو کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو ہمیں ایسا ذمہ دار، اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں تو مزید خودداری آنی چاہیے، اپنے پرابلم دوسروں سے ڈسکس نہیں کرنے، اپنے مسائل امداد مانگنے۔ ہم کسی کے آگے اس طرح کیوں بات کریں کہ میرا یہ پرابلم ہے؟ اگر واقعی آپ نے دعوت اسلامی کا کام کرنا ہے تو آپ کے اندر زبردست خودداری ہونی چاہیے۔ ہاں انشاءاللہ، کیونکہ امیر اہل سنت کا ایک کمال کا جملہ ہے، دینے والے جو ہے نا نارملی وہ واہ کر کے نہیں آہ کر کے دیتے، کوئی مدد کر بھی دے نا اس کے بعد اس نے سبھی کو جتانا ہے۔ تو ایک مبلغ کو بڑا مضبوط رہنا ہے، خودداری اختیار کرنی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کی عزتوں میں اضافہ ہوگا۔ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، میں نے تو دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں لاکھوں لاکھ کیش چیک کی صورت میں، لاکھوں کیش کی صورت میں، چیک کی صورت میں لوگ لے کر آئے کہ حضور آپ کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، دعوت اسلامی کو دینا ہے تو دے دو، مجھے تمہارا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ آج کیوں دنیا ان کی دیوانی ہے، بڑے بڑے گن گاتے ہیں ان کے ستھرے کردار کے، کچھ تو ہے نا۔ تو خودداری آپ کی عزتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے، آپ درود پاک کی کثرت کریں، دعا کی کثرت کریں، آپ کے بگڑے کام آپ کی آنکھوں کے سامنے بنیں گے، ایسے بنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے وہ یقین، وہ اعتقاد اپنے اندر لائیے۔ اور دوسرا اس واقعے سے سیکھنے کو جو ملا کہ اہل بیت آل رسول کی خدمت، الحمدللہ قربان جائیے قبلہ شیخ طریقت بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی تعلیمات پر آپ نے بار بار مدنی مذاکروں میں یہ بات فرمائی کہ آل رسول کی خدمت کریں، جن کے نانا جان کا صدقہ کھاتے ہیں ان کی خدمت کریں۔ بلکہ آپ نے تو سبحان اللہ پچھلے دنوں ایک بڑی کمال کی بات فرمائی کہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ مختص کر دیں، 1% 2% جتنا کر سکتے ہیں، اللہ زیادہ دے زیادہ کر دیں، اور وہ آل رسول کی خدمت پہ خرچ کریں، سید صاحبان کی خدمت پر خرچ کریں، پھر دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کیسا فیضان نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ مجھے یاد ہے، میرا خیال ہے اس بات کو اب 6-8 مہینے ہو گئے، ایک بدری مذاکرے میں تو ایک کمال کیفیت میں تھے امیر اہل سنت، میں نے اپنی زندگی میں کم ایسی کیفیت میں امیر اہل سنت کو دیکھا۔ اس طرح کے الفاظ نارملی آپ ادا نہیں فرماتے، مگر آپ نے کیا فرمایا کہ جو آل رسول کی کسی بھی سید، غریب سید کی ماہانہ 12,000 روپے، جو مجھے یاد ہے الفاظ، 1 سال تک 12,000 ہر مہینے کسی سید صاحب کی خدمت کرے، اور اپنے والدین کے لیے کہا کہ میرے والدین کو بھی اس کا ایصال کر دے، اگر قیامت کے دن مجھے کوئی مرتبہ ملا تو میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ امیر اہل سنت کے الفاظ تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن کے بعد سے کئی اسلامی بھائیوں نے ملک اور بیرون ملک میں سید خاندانوں کی خدمت شروع کر دی کہ اللہ اس دعا کا صدقہ عطا فرما دے۔ ویسے ہی نبی پاک کی طرف سے برکت ملے گی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی غریب سید زادوں کی خدمت۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی ہمیں سید صاحبان اہل بیت سے محبت کا درس دیتی ہے، کمال کی تحریک ہے، صحابہ کی محبت کے جام بھی پلاتی ہے، اہل بیت اور آل رسول سے محبت کا درس بھی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو سید صاحبان ہوتے ہیں اس کا ادب کیوں نہ کریں؟ بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ تو انشاءاللہ سید صاحبان کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو آپ نے واقعہ کو سماعت کیا
دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا کمنٹ کر کے اپنا رائے ضرور دیجیے گا، اور ہاں دوستو اس واقعہ سے آپ کو کیا کیا باتیں سیکھنے کو ملی وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہاں اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوست احباب تک شیئر بھی کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو پانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔